नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं सूरत उन्निसा आयत नंबर 113। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ और लव अगर ला नहीं फजल अल्लाही अल्लाह का, और अगर ना होता अल्लाह का फजल। अब हमें अल्लाह का कैसे पता चलेगा? क्योंकि अल्लाह ही के नीचे कसरा है, तो लास्ट लेटर पे जब कसरा हो तो फिर का की के मतलब किया जाता है। और अगर ना होता फजल अल्लाह का, अल्लाह ऊपर का आपके, आप का की ज़मीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। व रहमतु और रहमत हु उसकी, यानी कि अल्लाह की। ला अलबत्ता हम मत हा मीम मीम रूट लेटर्स हैं, तो इसका मतलब होता है कसद किया, इरादा किया। लहम्मत तो अलबत्ता कसद किया था, तो इफ़तुन एक जमात ने, मिनहुम उनमें से, आई ये के युदिल्लू का के बहका दे आपको। यहाँ युदिल्लूना था लेकिन का जो प्रोनाउन लग गया तो नून गिर गया। वमा और नहीं युदिल्लूना बहकावे, इल्ला मगर अंफुसहुम जानों को अपनी, हम प्रोनाउन है। वह और माँ नहीं यदुर्रूना और ना जरर पहुंचाए का तुझको, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन शैइन कुछ चीज से। वह और अनजला उतारी अल्लाहु अल्लाह ने। अब हम देखें यहाँ पर अल्लाहु के ऊपर लास्ट लेटर पर दम्मा है, तो इसका मतलब ने, और नाजिर की अल्लाह ने। अल्लाह ऊपर का आपके अल किताबा किताब, वल हिकमता और हिकमत, व अल्लमा और सिखाया। आइन अल्लाम मीम, लेकिन जब लाम के ऊपर शद्दा आ जाए तो फिर इसका मतलब सिखलाना होता है, जब हम पहले भी बता चुके हैं। और सिखाया का आपको माँ जो लम नहीं तकुन थे तो तालमु तुम जानते। वकाना और है फजल अल्लाही अल्लाह का, वही बात जो पहले बताई। अल्लाह ऊपर का आपके अजीमा बड़ा, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और अगर आप पर अल्लाह, ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो उनमें से एक जमात ने तुमको बहकाने का कसद कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और दानाई नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे, और तुम पर अल्लाह का बड़ा फजल है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो अक्का की जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है, और इसका कंटिन्यूएशन जो पिछले किस्से के साथ ही है, जो हमने बताया था कि एक कबीले के जो एक आदमी ने, जो था तो कहने को मुसलमान, लेकिन उसके दिल में निफाक था, और उसने जो चोरी की थी और अपने नेबर यहूदी के घर में उसने जो उसको कहा था कि ये रख लो और अमानत के तौर पर, लेकिन उसी पर यहूदी पर उसने इल्ज़ाम तराशी की थी कि चोरी इसी ने की है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक जमात, उसने अपनी कबीले वालों में के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया था, इसीलिए फरमाया कि एक जमात ने मिनहुम उनमें से, यानी कि उस कबीले, सब कबीले वाले उसके साथ नहीं बन गए थे, बल्कि उसके कबीले वालों की एक जमात ने जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसगाइड किया और इस जो तोहमत लगा दी यहूदी पर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने आपको बहकाने की कोशिश की और पूरा कसद कर लिया था, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन्होंने आपको नहीं बहकाया, बल्कि उन्होंने अपनी जानों ही को बहकाने की कोशिश, बहकाया। एक्चुअली वो आपको कुछ नुकसान नहीं, वो आपको कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते। और अल्लाह ताला ने ये किताब और ये किताब आप पर नाज़िल किए और हिकमत
اور آپ کو وہ سکھائے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کی اور اتاری گئی آپ پر کتاب، یعنی کہ قرآن پاک۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے کوئی ریٹن چیز، کوئی بھی لکھی ہوئی چیز۔ قرآن پاک کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے قرآن پاک تو لکھا ہوا نہیں آیا تھا، رائٹ؟ قرآن پاک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطہر مبارک پر جو ہے القاء فرمات کرتے تھے، رائٹ؟ تو اس کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن پاک کے لیے کتاب کا ورڈ آتا ہے۔ اور بالحکمت، اور حکمت کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے احکامات دیے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائے جاتے تھے، سکھائے جاتے تھے کہ بھی یہ ان کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، وہ ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی تھیں، ان کی وحی کی جاتی تھی، اور آپ کو وہ سکھایا جاتا تھا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن ہی کی وحی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ وہی بات کرتے ہیں جس کا آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، ان احکامات کو کر کے بتایا، یہی تو حدیث اور سنت ہے۔ تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی کی جاتی تھیں، اور جو آپ جو طریقہ ہمیں سکھایا، جو جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور جو باتیں بتائیں جس کو ہم حدیث بولتے ہیں۔ تو ہاؤ کم کہ کوئی ان بات حدیث کا انکاری ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ بتائیں کہ کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے۔ نمبر 3 اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس آیت سے کہ مجرم ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4 اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مجرم جو ہے وہ اپنی اس پہ نہ ڈٹا رہتا اور وہ ریئلائز کر لیتا، غلطی اس سے ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ کو پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مہربان اور غفور الرحیم پاتا، ٹھیک ہے؟ اور یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مطلب کہ وہ غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ مطلب اگر کسی کی غیبت بھی کی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے سامنے ایڈمٹ کیا جائے کہ بھی میں نے آپ کی غیبت کی، آپ کی ایبسنس سے، تو آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس انسان سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لا نہیں خیرہ بھلائی فی میں کثیرن بہت من سے نجوا، نون جیم واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ نجوا کہتے ہیں چوری چھپے بات کرنا، خفیہ باتیں کرنا، خسر پسر کرنا، اور جو کہ بہت ڈسکسٹنگ اور اگینسٹ دا ایٹیکیٹس ہوتی ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے دو لوگ چوری چھپے باتیں کر رہے ہوں، کانوں پھوسی کر رہے ہوں، جس کو کہا جاتا ہے، اور کہیں کہ جی ہم تو دکھ سکھ بول رہے تھے۔ یہ دکھ سکھ کی بات نہیں ہے، یہ اٹس اگینسٹ دا ایٹیکیٹس جو یہاں پہ بتائی جا رہی کہ ایسی نجوا کرنے میں، چوری چھپے باتیں کرنے میں، مشورے کرنے میں کوئی ان لوگوں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، الا سوائے مگر من جو کوئی کے امرا حکم کرے بھی ساتھ صداقتن خیرات کے، صدقے کے، او یا معروفن اچھی بات کے، او یا اصلاحن صلح کرا دینے کے، بینا درمیان الناسی لوگوں کے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں سین کے نیچے کسرہ ہے لاسٹ لیٹر کے، تو اس کا ہم لوگوں کے ہم ترجمہ ہوتا ہے۔
ومن یفعل اور جو کوئی یفعل کرے ذالک یہ ابتغاء چاہنے کو، واسطے چاہنے، مرضاتی رضامندی اللہ کے، فسوف پس ان قریب یا البتہ ہم دیں گے ہی اس کو اجر عظیمہ بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بہت سی مشورے جو کرتے ہیں یہ اچھی نہیں۔ ہاں، اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات کرے یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ یہاں پہ بہت ہمارے لیے اپنے آپ کی بہت زیادہ کریکشن کی بھی ضرورت ہے کہ دیکھیں نجوہ میں چوری چھپے باتیں کرنے میں جو ہم نے بتایا کہ یہ اس میں بھلائی نہیں ہے، ایکسیپٹ 3 باتوں کے جو یہاں پر بتا دی گئی ہے کہ اگر چوری چھپے کسی کو خاموشی سے یہ کہا جائے کہ دیکھو فلانے شخص کو صدقہ کر دو، اس کو ضرورت ہے، اس کا ضرورت پوری کر دو، تاکہ سب کے سامنے اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرنا چوری چھپے سب کے سامنے نہیں، خاموشی سے کسی کو صدقے کے لیے کہنا، یہ اچھی بات ہے، ایسا مشورہ کرنا، یہ نجوہ کرنا یہ اچھا ہے۔ نمبر 2، یا کسی کو اچھی بات کہی جائے کہ نیک بات کا مشورہ دیا جائے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 3، کہ 2 روٹھے ہوئے لوگوں کو آپس میں ان کی صلح کرا دینا، کہ اس طرح کے اس 3 باتوں میں نجوہ کرنے کی ہمیں اس میں بھلائی ہے، یہ اچھی باتیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دکھ سکھ کے نام پر آپس میں محفل میں بیٹھ کے آپس میں خسر پسر کرے 2 لوگ، یہ بہت غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگوں کے دل آپس میں خراب ہوتے ہیں، تیسرا شخص سمجھتا ہے یہ شاید میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے اور فتنہ فساد کریٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نجوہ کرنے کو منع کیا ہے، ایکسیپٹ دیز 3 سچویشنز کے کسی کو صدقے کا حکم دیا جائے، یا اچھی بات کی جائے، یا صلح صفائی کرائی جائے۔ اور پھر لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اور جو کوئی یہ نجوہ کرے گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی خاطر، تو پھر ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اجر ملے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر ہر نیکی کا کام کرنے میں ہمیں اپنی انٹینشنز کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہماری انٹینشنز سیلف پریزنگ کی بجائے اللہ کو پریز کرنے کے لیے، ٹھیک؟ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 115، ومن اور جو کوئی یشاقق الرسول، یشاق شین قاف کاف روٹ لیٹرز ہیں، شق کر دینا مطلب ویسے پھاڑ دینا یا پھر جدا کر دینا، الگ کر دینا، فرقہ کر دینا، تو یعنی کہ مخالفت بھی اسی سے آتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، من بعدی بعد اس کے کہ ما جو تبینہ ظاہر ہوئی، لہو واسطے اس کے الہدا ہدایت، ویتبع اور پیروی کرے، غیر سوا سبیل المؤمنین سبیلی راہ مومنین مسلمانوں کے، نولی ہم متوجہ کریں گے ہی اس کو، ما جو تولا یا ہم پھیر دیں گے اس کو، ما جو تولا جدھر متوجہ ہوا ہو یا جدھر وہ پھرا ہو، ورسلی اور ہم داخل کریں گے ہی اس کو جہنم میں، وساعت اور بہت ہی برا ہے، مسیرہ پھر جانے کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مخالفت کرے گا، جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے، یہاں پر مومنوں کے راستے کون سے ہیں؟ اس مطلب کہ صحابہ کرام کا راستہ، مومنین کا راستہ، اس پر چلے اور راستے جدھر وہ پھر چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔
یہاں پہ اس شخص کے بارے میں بھی یہ آیات آئی ہیں جس نے چوری کی، اور پھر اس کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو فیصلہ جب یہودی کے حق میں ہوا تو اس شخص نے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ہے مخالفت، مطلب کہ مدینہ چھوڑ کے، مسلمان تھا حالانکہ لیکن منافق تھا، مدینہ چھوڑ کے وہ چلا گیا مکہ، اور وہاں جا کے اس نے اعلانیہ مخالفت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہیں پر اور جبکہ اسی آیت میں اس کے بارے میں اس نے وہ جاہلیت شو کی نا اپنی، اور اس نے ایسے آدمی کے لیے تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے پاس واضح ہدایت آ گئی تھی، اور اس کے پاس اس نے مطلب کہ مومنین کا راستہ چھوڑ کے دوسرا اپنی انا کا راستہ چوز کر لیا، غلط راستہ چوز کر لیا، تو پھر ہم اس کو اور جب وہ دنیا سے رخ تو ہم اس کو اسی راہ پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیتے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چوائسز دے دیے اور اس کو راستہ بھی بتا دیا، اور اس نے راستہ دیکھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا، تبینا، پھر بھی اس نے اپنی چوائس سے غلط راستہ اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے پھر اس کو اسی کی توفیق دے دی جائے گی۔ آخر کار جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب وہ اللہ کے حضور پہنچے گا تو اس کو جہنم کی دردناک سزا ملے گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ منافقین نے مخلص صحابہ کا راستہ سبیل المومنین اختیار کرنے کی ہدایت جو کی گئی تھی، انہوں نے یہ نہ کر کے منافقین کو دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کیونکہ اس نے وہ منافق تھا۔ اور اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ تعالیٰ کہ یہ انسان کو چوائس دے دیے، اللہ تعالیٰ تو بچانا چاہتے ہیں لیکن انسان اپنی انا کے چکر میں پڑ کے، خواہش کے چکر میں پڑ کے شیطان کے راستے پہ اللہ کا راستہ جب چھوڑے گا تو ڈیفینیٹلی شیطان کا راستہ اختیار کرے گا نا، کیونکہ اس کی انا نے اس کو راستے سے بھٹکا دیا، رائٹ؟ تو پھر جو اس کا ٹھکانہ دنیا میں بھی بہکتا ہے اور پھر آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ سب جو ہے، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی امام کا فتویٰ اسلام کے گز نہیں تھا۔ آج جو لوگ جو ہیں قرآن اور سنت موجود ہونے کے باوجود جو ہے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو کریں، اپنی خواہشات کو فالو کریں، یا اپنے جو ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کہیں کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، تو یا پھر کہیں کہ ہم نے یہی تو حدیث اور سنت کو چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تو یہی تو یشاقق الرسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور یہی جو ہے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانے اختیار کرنے کی بات ہے، تو پھر وہ اللہ کی صبغت اللہ، یعنی کہ اللہ کے رنگ سے پھر وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے، اور اس پہ بہت زیادہ پونڈر کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کی کریکشن ہم نے کیسے کرنی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یغفر بخشتا، ان یہ کہ یشرکا کہ شریک لایا جائے بھی ساتھ اس کے، وہ یغفر اور بخش دیتا ہے، ما دونا سوائے، ذالکا اس کے، لیمن واسطے جس کے، یشا وہ چاہے، ومن یشرک، ومن اور جو کوئی یشرک شریک بنائے، باللہ ساتھ اللہ کے، فقط پس تحقیق، ضل گمراہ ہوا، ضلالم گمراہی میں، بعیدہ بہت دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پہ کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا، بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ایکچولی انسان کو شرک سے بچاتا ہے۔ جو سنت سے نکل جاتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شرک جو پھیلتا ہے وہ کیسے پھیلتا ہے؟ محبت کی بنا پہ پھیلتا ہے نا۔ غلب جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ محبت ہی ہے نا، کوئی نفرت کے نام پہ تو شرک نہیں کرے گا۔ اور شرک ایک ہوتا ہے کہ شرک جو ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلانا مشرک ہے، فلانا مشرک ہے،
अपने अंदर इंसान हर एक को देख, अपने आप को देखे कि कहीं मैं तो नहीं शिर्क में मुब्तला, शिर्क खफी तो नहीं है, कहीं मैं अपनी अना परस्त तो नहीं हूँ। तो अगर ये भी तो अना भी तो इंसान का अपनी अना ख्वाहिशात की पैरवी करता है, तो फिर तो अल्लाह के साथ उसने शरीक ठहरा लिया, राइट, अपना अपना ख्वाहिशों का गुलाम बन गया ना। और यही तो वुल्फ है, मतलब कि शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया है। किसी को आइडलाइज करना कर सकते हैं, लेकिन आइडल नहीं बनाना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बता दी है कि ये जुल्म अजीम है, और अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि वो तमाम जो गुनाह चाहेगा वो बख्श देगा। लेकिन अगर किसी ने शिर्क की हालत में कोई मर गया, तो फिर अल्लाह ताला शिर्क को बख्शने वाला नहीं है, और इस वही दूर की गुमराही में जा पहुंचता है। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क को समझने की, और इस पे तो मतलब कि अगर कोई शिर्क करता भी है लेकिन उसको एहसास हो गया, उसने तौबा कर ली है, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, फिर अल्लाह ताला बख्श देगा। लेकिन अगर कोई शिर्क ही की हालत में मर गया, तो फिर अल्लाह ताला के हाँ उसकी बख्शिश नहीं। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुद फरमा दिया है कि जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया वो रास्ते से बहुत दूर जा पड़ा, और अल्लाह ताला नहीं उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हर शिर्क के खफी और शिर्क के से बड़े शिर्क या खफी शिर्क से बचाए, क्योंकि सजा क्या है जहन्नुम, और यही दलालम बाईदा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज का। अल्लाह ताला हमें हमारी इस्लाह फरमाए, और हर किस्म के शिर्क से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।